बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, इसका जो खलीजी ममालिक हैं, अरब ममालिक, हमारे दोस्त ममालिक, उनसे बहुत गहरे और करीबी ताल्लुकात हैं। और इस हवाले से साबका वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका ने सऊदी अरब, कतर और यूएई के ज़रिए जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है उन्हें मैसेज भिजवा दिया था कि आप इमरान खान के साथ मामला दुरुस्त करें और 8 फरवरी का जो मैंडेट है उसकी जो पासदारी की जाए और पाकिस्तान में हकीकी जमहूरी हुकूमत के क़याम की तरफ बढ़ा जाए। अब ज़राए का ये कहना है कि ये बहरीन के जो सरबराह हैं उनकी तरफ से भी ये मैसेज आया है, और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि तैयब अर्दगान जो तुर्की के सदर हैं उन्हें भी शामिल किया गया है, ताकि जो हिचकिचाहट है दो तरफ़ा वो ख़त्म हो। इमरान खान को भी समझाया जाए इमरान खान को भी समझाया जाए, मनाया जाए, और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी झिझक भी ताकि दूर हो। दोनों के साथ चूँकि तैयब अर्दगान के भी बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, ये ताल्लुकात किस नौइयत के हैं ये भी तफसील आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं बार बार, यही वजह है कि आज फ़ैसला नहीं सुनाया गया। और 17 जनवरी की जो नई तारीख दी गई है, ज़राए का कहना है कि 17 जनवरी को भी ये फ़ैसला नहीं आएगा, और मामला बहुत तेज़ी से 17 जनवरी तक तकरीबन फ़ाइनल हो जाएंगे। और इस हवाले से आप देखेंगे कि अचानक ही ये जो हुकूमतें हैं और जो ये असम्बलियाँ हैं इनका तख्ता होने वाला है, ये कहना है ज़राए का। ये आज ख़बर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि तैयब अर्दगान के एलची की अडयाला जेल में मुलाकात की क्या ख़बरें हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन एक बहुत खौफनाक ख़बर ये आई है कि जो अमेरिका में आग का तूफ़ान है, वो जो अमेरिका में कैलिफोर्निया रियासत के अंदर एटमी मिज़ाइलों का एक अड्डा है उसकी तरफ बढ़ रहा है, और एक पुरानी न्यूक्लियर लेबॉर्ट्री साइट है जिसे कुछ अर्सा पहले क्लोज़ कर दिया गया था, उसके तो बहुत करीब पहुंच चुका है। और खुदा न खास्ता अगर ये आग जो है उन 2 साइट्स तक पहुंच गई तो बहुत बड़े पैमाने पर बड़ा धमाका हो सकता है, और बहुत खौफनाक इसका उसके नुकसानात भी सामने आ सकते हैं। ये ख़बर भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और कप्तान और फ़ौज के जो खुफिया मुज़ाकरात हैं, इसमें 17 जनवरी की जो डेडलाइन है वो डीप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, डीप इस्टेब्लिशमेंट को आलमी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दी गई थी। अब ज़राए जो हैं इस हवाले से ये कह रहे हैं कि इसलिए 17 जनवरी को कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। ये क्या मामला है, इस हवाले से तो कुछ नई तफसीलात सामने आई हैं। चंद रोज़ कबल नाज़रीन अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में एक बार फिर तलबी हुई है। कुछ अर्सा पहले भी तलबी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कुछ पैगामात पहुँचाए थे। और अब इमरान खान की रहाई और 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से एक दूसरा सख्त तरीन पैगाम दिया गया है, ऐसा कहना है ज़राए का। ट्रंप क्या करने जा रहे हैं और उन्होंने जो नई पॉलिसी बनाई है उसके पीछे असल वजह क्या है, वो आज एक बड़ी ख़बर से वो वजह सामने आई है। वो ख़बर आज हम आपके साथ शेयर करते हैं कि चीन ने एक बहुत बड़ा मार्का मारा है, और ये तफसील सुनकर एक बार फिर अमरीकी जो है वो अंगारों पर लौटने लगे हैं। ये क्या मामला है, और चीन ही के नक्शे कदम पर चलना चाहता है अमेरिका, इसका जो पसे मंज़र है और पेश मंज़र है वो आज की इस वीडियो का हम आगाज़ इसी चीज़ से करेंगे। लेकिन तफसील में जाने से पहले नाज़रीन हम अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़, रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन ख़बर ये आई है कि चीन का जो तजारती सरप्लस है वो 2024 में, यानी जो पिछला साल गुज़रा है, 992 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यानी उनको अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो प्रॉफिट है, जो फ़ायदा है, वो 1000 अरब डॉलर से के करीब पहुंच गया है।
اور یہ جو اضافہ ہے یہ پچھلے سال کی نسبت 10.7% زیادہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو پچھلے سال تقریباً 892 ارب ڈالر یا 850 ارب ڈالر انہوں نے اگر بچائے تھے، تو اس دفعہ 992 ارب ڈالر انہوں نے بچا لیے ہیں۔ اتنا بھاری منافع، اتنا بھاری سرپلس ایکسپورٹ اور امپورٹ کے بیلنس میں دنیا کے کسی ملک میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ چین نے جو اپنی پالیسی ہے وہ امن کے ساتھ آگے بڑھنا اور معاشی جنگ لڑنا رکھی ہوئی ہے، جبکہ وہ جو مسلح تصادم ہے، پروکسی وارز ہیں، اور جو دہشت گردی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ملکوں پر چڑھ دوڑنا، وہ اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں نہیں الجھا اور خاموشی سے اس نے پوری دنیا میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے ہیں، معاشی فتوحات کے، اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جو اس کا سرپلس ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ کا کیا حال ہے؟ اس وقت جو امریکہ نے پچھلا سال گزارا ہے، اس میں اس نے یوکرین، اسرائیل اور جو دوسرے اتحادی ممالک ہیں ان کو ان کی جنگوں میں اور ان کی جو پروکسی وارز ہیں ان میں اسسٹنس یعنی مدد فراہم کرنے کے لیے 100 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں، اور جس کا اس کا ریٹرن کچھ نہیں ہے، یہ صرف خرچ ہو گئے ہیں۔ اور اس کو صرف لاس اینجلس اور کیلیفورنیا کی یہ جو آگ ہے، جو پچھلے ایک ہفتے کے دوران اسے کم از کم اس کی معیشت کو 200 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا چکی ہے، تو یوں آپ سمجھ لیں کہ 300 ارب ڈالر تو یوں ہی انہوں نے بھٹی میں جھونک دیے ہیں۔ کچھ قدرت کی وجہ سے حادثہ ایسا ہو گیا ہے، اور کچھ انہوں نے خود جان بوجھ کر جو جنگیں چھیڑی ہیں۔ تو جو ملک اس حساب سے اپنے وسائل جھونک رہا ہے جنگوں میں یا پھر آفات کی نظر ہو رہا ہے، تو پھر اس کو کیا اس نے سرپلس حاصل کرنا ہے؟ اس کی جو معاشی طاقت ہے وہ بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور چین جو ہے وہ بہت پیچھے تھا، ایک زمانہ تھا، لیکن آج وہ کہاں پہنچ گیا ہے یہ دیکھ دیکھ کر ڈونلڈ ٹرمپ خون کے گھونٹ پی رہا ہے، یہ کہنا ہے ذرائع کا اور اس کی ٹیم کے لوگوں کا۔ ناظرین، اب وہ چین سے لڑائی لڑنا چاہتا ہے تجارتی محاذ پر، معاشی محاذ پر، اور صدر ٹرمپ کا موقف یہ ہے کہ 40-50 سال پہلے چین کا امریکہ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، اور آج وہ تجارتی، معاشی اور دفاعی اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ہر حوالے سے وہ دنیا کے ہر کونے کونے میں امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے، بلکہ دنیا سے اوپر خلا میں اور ستاروں میں بھی وہ امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ آج بھی چین نے اپنے بحری پلیٹ فارم سے 3 مصنوعی سیارے چھوڑے ہیں، ایک میزائل کے ذریعے جو راکٹ تھا ان کا، اور یہ سمجھ لیں کہ ایک پہلا تجربہ ہے کہ سمندر سے بھی اب وہ مصنوعی سیارے اوپر فضا میں پہنچانے کے قابل ہو گیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ابھی امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، سب لوگ خشکی سے یہ روانہ کرتے ہیں، سمندر میں وہ واپسی پہ گرتے ہیں، لیکن چین نے ایک ایسا کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ جہاں تک ابھی امریکہ بھی نہیں پہنچا۔ تو ناظرین، چین نے یہ کامیابی اس لیے حاصل کی ہیں کہ وہ 50 سال سے پرامن رہ کر معاشی میدان پر اس نے توجہ مرکوز رکھی، جبکہ امریکہ مسلسل جنگیں لڑتا رہا، اور امریکہ کی یہ جو وار ایکانومی ہے، جو بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ پوری دنیا پر اس کے غلبے کی اصل وجہ یہ وار ایکانومی ہے، لیکن اب جب اینڈ ہوا ہے کھیل کا، تقریباً اب خاتمہ ہوا ہے عالمی سرد جنگ کا، تو پتہ چلا ہے کہ یہ وار ایکانومی ہی اسے لے ڈوبی ہے امریکہ کو۔ اس لیے ٹرمپ کی جو ٹیم ہے اور خود ٹرمپ، وہ جنگوں کے، پروکسی وارز کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی ملک کی ہو، بھلے ان کے اپنے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا دنیا کے دوسرے، وہ ان چیزوں کے سخت خلاف ہیں۔ اور ٹرمپ کا جو نامزد وزیر خارجہ ہے، اس نے تو باقاعدہ پچھلے دنوں انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ دنیا بھر میں امریکی امداد پر پلنے والے آمروں اور کرپٹ جمہوری حکمرانوں نے جان بوجھ کر اپنے ممالک میں ایسے حالات پیدا کیے رکھے کہ امریکہ وہاں جنگوں میں جا کر الجھا۔ امریکہ کی جنگی معیشت کے جو بڑے کھلاڑی ہیں، جو بڑی بڑی ان کی دفاعی صنعتیں ہیں، دفاعی کارپوریشنز ہیں، ان کے مالکان اور جو پینٹاگون اور CIA کے جو بڑے بڑے جرنیل تھے، وہ بھی اس ساری گیم میں شامل تھے، یہ کہنا ہے خود ٹرمپ اور اس کی ٹیم کا۔ اور ان سب نے مل کر دنیا میں ایک وار ایکانومی کو
پروان چڑھایا اور اس کی آڑ میں پھر انہوں نے ذاتی لوٹ مار کا ذریعہ بنا لیا۔ دنیا کے 30 40 50 ممالک میں جہاں امریکہ کے اتحادی تھے، انہوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے تھے، وہ کوئی نہ کوئی حالات پیدا کر کے پروکسی وارز یا جنگیں چھیڑ دیتے تھے، اور پھر جو اسلحہ ساز ان کے ادارے ہیں، کارپوریشنز ہیں، وہ اپنا مال بیچتے تھے اس کی آڑ میں۔ لیکن اینڈ کیا ہوا کہ امریکہ ان جنگوں میں الجھا رہا اور چین بہت آگے نکل گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے ٹرمپ نے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نہ صرف یہ سارا سلسلہ بند کرنے لگا ہوں، یہ جو جنگوں والا اور پروکسی وارز والا، بلکہ میں پینٹاگون میں اور CIA میں بھی بڑے پیمانے پر اصلاحات کروں گا، اور اپنے تمام اتحادی ممالک کو بھی وار آن ٹیرر، پروکسی وارز اور جو دہشت گردی کی جنگیں ہیں انہیں چھوڑ کر امن کے راستے پر لانے کے لیے اب اس نے ڈنڈا اٹھا لینا ہے 20 تاریخ سے ہی۔ اس لیے پاکستان جیسے ممالک جو ہیں، جو امریکہ کے اتحادی ہیں پچھلے 75 سالوں سے، اب انہیں بھی اپنی پالیسیاں بدلنا پڑیں گی، کیونکہ اب دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ڈالر ملنے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے جا رہا ہے۔ جو پاکستانی جیسی اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ ہمیشہ سے ان کی سمجھ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی رہی ہے، سب سے بیک بون تھی اس معیشت کی جو وار اکانومی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹس میں دنیا کے بہت سے ممالک کی۔ اب یہ سارے کھاتے، یہ سارے کھابے ہو جائیں گے بند۔ ہر ملک کو اب معاشی، تجارتی اور صنعتی میدان میں جد و جہد کر کے اور اپنی پالیسیوں کے ذریعے اپنی معیشت کو اوپر اٹھانا پڑے گا، اور اس میدان میں نہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی پلان ہے، نہ نون لیگ کے پاس پلان ہے۔ ان کا تو یہی ہے کہ قرضے لو اور ترقیاتی کام کرو اور اس میں سے اپنا پیسہ بناؤ۔ انہیں کچھ صنعتوں کو ترقی دے کر، تجارت کو ترقی دے کر، زراعت کو ترقی دے کر، ان کا کوئی بھی آج تک ان کے پاس ویژن ہوتا تو پچھلے 40 سالوں میں ان سب شعبوں میں پاکستان ترقی کر چکا ہوتا۔ تو اب آخری ماڈل جو پاکستانیوں کے پاس ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات کو سمجھتی ہے، وہ عمران خان کا ہی ماڈل ہے۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ جی ایبسولیوٹلی ناٹ، کہ ہم کسی کی جنگ میں نہیں الجھیں گے، نہ خود کوئی جنگ لڑیں گے، نہ ہم کسی کی جنگ میں الجھیں گے، اور ہر تنازع کو چاہے وہ ملک کے اندر ہمارے آپس کے اختلافات کا تنازع ہو یا ہمارے ہمسایوں کے ساتھ یا انٹرنیشنل لیول پہ، ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حل کریں گے۔ اور چاہے یہ دہشت گردی کا ایشو ہو، یا چاہے جو خطے کا ایشو ہو، یا جیسے کشمیر ہے اور دیگر تنازعات ہیں، ان سب کو، افغانستان کا جو معاملہ ہے، ان سب کو ہم مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے، اور صنعت و تجارت کو تیزی سے ترقی دے کر پھر ہم پاکستان کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی حل ہے بھی نہیں۔ اب ناظرین، چونکہ ٹرمپ کے پاس بھی وقت کم ہے، 4 سال کا عرصہ ہے جو اس نے اہداف سیٹ کیے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ سپیڈ دیکھیں کہ یہ پچھلے سال $850 ارب کی اسے مثلا اس کی یعنی برآمدات زیادہ ہوئی ہیں۔ اس سال وہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، وہ $950 سے بھی زیادہ ارب کی برآمدات ہوئی ہیں، اور اگلے سال وہ 1000 ارب سے یا 1100 ارب سے بھی آگے بڑھ چکا ہوگا۔ وہ تو 100 150 200 ارب ہر مہینے ہر سال اور آگے جا رہا ہے، جبکہ امریکہ نے ابھی یہ سفر اسٹارٹ کرنا ہے، تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اس جنگ میں بہت لمبی چوڑی اننگز کھیلنے کا۔ 4 سال اس کے پاس مدت ہے، اگلا وہ الیکشن لڑ نہیں سکتا، اس لیے اس کی جو ٹیم ہے اس نے اتنی تیاری کی ہے کہ آج تازہ خبر یہ آئی ہے کہ وہ 20 جنوری کو اقتدار سنبھالتے ہی اکٹھے 100 ایگزیکٹو آرڈر جاری کرے گا ٹرمپ۔ جی بڑی خبر ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ناظرین، کہ ٹرمپ اقتدار سنبھالتے ہی 100 ایگزیکٹو آرڈر نئے جاری کرے گا، اور جس میں ملک کے اندر بہت سے معاملات کو وہ ریورس کر دے گا۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ جو بائیڈن نے خاص طور پر اپنی حکومت کے آخری دنوں میں فیصلے کیے ہیں وہ سب ریورس کر دے گا۔ اسی طرح جو انٹرنیشنل لیول پہ جب پاکستان کا جو ایشو ہے، جس طرح پاکستان میں رجیم چینج کروایا بائیڈن نے، تو یہ بھی ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے اسے ریورس کرنا ہے۔ اور جو پاکستان کے امریکہ میں سفیر ہیں، اب جو دوسرا پیغام بلا کر انہیں دیا گیا ہے، انہیں اب کلیئر کٹ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم ملک کے اندر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی جو بائیڈن کی ہر پالیسی، اس کا ہر اقدام ریورس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بائیڈن جو ہے وہ جو ملٹی نیشنلز تھی، جو دفاعی کارپوریشنز تھی، ان کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا، اور اس نے وار اکانومی کو فروغ دینے کے سوا دنیا میں کوئی کام نہیں کیا۔ اس لیے ہم نے اس کا کیا ہوا ہر فیصلہ، ہر کام ریورس کرنا ہے،
اور یہ جو 100 ایگزیکٹو آرڈر ملک کے اندر جاری ہو رہے ہیں، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کم از کم 40 ایگزیکٹو آرڈر ایسے ہوں گے جس میں بائیڈن کے جو آرڈرز ہیں پچھلے چند ماہ کے انہیں ریورس کیا جائے گا۔ تو اسی طرح جو رجیم چینج ہے اسے بھی ریورس کرنے کے لیے اس نے بالکل کلیئر کٹ میسج دے دیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے حوالے سے اس نے پہلے جو خلیجی ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ذمہ لگایا، وہاں سے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں پیغام رسانی ہوئی۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں، اب اس میں بحرین کا نام بھی آ گیا ہے، پہلے سعودیہ، UAE اور قطر کا نام آیا تھا، اور اب جو سب سے نئی اور بڑی خبر ہے وہ ہے طیب اردگان کی، کہ ان کے ایک ایلچی نے آ کر خان سے ملاقات کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ اپنے رویے میں، لہجے میں، ہر چیز میں نرمی لائیں اور معاملات کو آگے بڑھنے دیں، کیونکہ جب تک آپ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر نہیں بیٹھ جاتے، آپ گھر بیٹھ کر، آپ اپوزیشن میں بیٹھ کر، آپ جیل میں بیٹھ کر اپنی ساری باتیں نہیں منوا سکتے۔ تو آپ مہربانی کریں، اب حالات آپ کے لیے سازگار ہیں، امریکہ آپ کے ساتھ ہے، ترکی آپ کے ساتھ ہے، سعودی عرب آپ کے ساتھ ہے، قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین، ایران، افغانستان، چین، روس، ہر جگہ سے آپ کو پازیٹیو ویوز آ رہی ہیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے۔ دونوں بلاک جو بڑے بلاک ہیں دنیا کے، امریکی بلاک ہے اور روسی اور چینی بلاک ہے، دونوں میں خیر سگالی پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ مہربانی کریں اور بات کو آگے چلنے دیں اور اقتدار سنبھالیں آ کر۔ بھلے آپ سمجھ لیں کہ جو 8 فروری کے عام انتخابات ہیں ان کو عدلیہ کے ذریعے جو فارم 45 کا مینڈیٹ ہے وہ حاصل کر کے آپ اقتدار میں آ جائیں، یا نئے عام انتخابات کروا کر اقتدار میں آ جائیں، آپ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر جلد از جلد بیٹھیں، کیونکہ وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ہر کسی کو جلدی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹرمپ کو بھی جلدی ہے، 4 سال ہیں اس کے پاس صرف، اور چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ جو معاشی میدان میں مقابلہ ہے وہ 4 سالوں میں بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اگر وہ بہت اچھی سپیڈ رکھے گا تو وہ جو کتنی تیزی سے تو چین آگے جا رہا ہے اس کی سپیڈ تو آپ کم نہیں کر سکتے، آپ کو اپنی سپیڈ بڑھانا پڑے گی، اور آپ اپنی سپیڈ اسی وقت بڑھا سکیں گے کہ جب آپ جنگوں سے، سازشوں سے، رجیم چینج سے، پروکسی وار سے بالکل 100% توجہ ہٹا دیں گے، اور یہ 100% توجہ ہٹانے کا جو کام ہے وہ ابتدائی چند مہینوں یا چند ہفتوں کے اندر کرنا چاہ رہا ہے ٹرمپ، اور یہی کہنا ہے ذرائع کا کہ اسی لیے پہلے بھی ہمارے جو سفیر ہیں امریکہ میں ان کو بلا کر میسج دیا گیا، اور پھر انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، ہماری اسٹیبلشمنٹ تک پیغام پہنچایا، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عمران خان کے حوالے سے جو پالیسیاں ہیں ان میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ تقریباً ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ 26 نومبر کے 165 جو گرفتار شدگان تھے ان کی ضمانتیں منظور کر لی گئیں، اور صرف 5 ہزار کے مچلکے پر ان سب کو رہا کر دیا گیا تھا، یہ خبر ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دی تھی۔ تو اسی طرح اب عمران خان کو نے 2 اہم اپنی رٹ درخواستیں ہائی کورٹس میں دائر کی ہیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کے حوالے سے، اور جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس میں ضمانت کے حوالے سے، اور ایک جو 9 مئی کے 8 کیسز ہیں ان میں ضمانت کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کر دی ہے۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ چونکہ اگر یہاں سزا سنا دی جاتی تو پھر اس کے لیے ایک نئی درخواست ضمانت دائر کرنا پڑتی، یا اس کو پہلے اپیل میں جانا پڑتا ہائی کورٹ میں، اور پھر بعد میں درخواست، یہ پھر ایک لمبا ہو جانا تھا، کیونکہ اوپر سے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے ٹرمپ نے بھی، اور جو طیب اردگان ہیں وہ خاصی ان کی مداخلت کے بعد عمران خان کا بھی ذہن کافی اس حوالے سے کلیئر ہو گیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور آپ 17 تاریخ کو، یہ کہا جا رہا ہے کہ 17 تاریخ کے بعد بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور 20 کے بعد تو پھر سمجھ لیں کہ موٹر وے پہ چڑھ جائیں گے سارے۔ یہ ناظرین صورتحال بنتی جا رہی ہے، اور آپ پھر دیکھیں گے کہ بہت جلد پاکستان کے حالات بھی جنوبی کوریا کی طرح اور ترکی کی طرح صنعتی اور دفاعی انڈسٹری کی اور زرعی انڈسٹری کی بہت تیزی سے ترقی کی طرف جائیں گے۔ طیب اردگان کے ساتھ آپ سن لیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا تعلق ہے۔ جو پاکستان کے پاس جو F-16 طیارے تھے، آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق کے زمانے میں، تو پھر ہم پر پابندیاں لگا دی تھی امریکہ نے، تو پھر جو F-16 کی جو اوور ہالنگ کا سارا کاروبار ہے
F-16 کی جو اوور ہالنگ ہے، جو اس کے پرزے ہیں، جو اس کے ہتھیار تھے، جو اس کا بم بارود تھا، میزائل تھے، وہ پھر کئی سال، کئی دہائیوں تک ہمیں پھر ترکی سے ہی ملتا رہا، کیونکہ امریکہ سے پابندیاں تھیں۔ تو وہاں سے پھر پاکستان کی اور ترکی کی جو دفاعی صنعت ہے، اور خاص طور پر جو فضائیہ ہے دونوں ملک کی، ان کے درمیان بہت قریبی تعلقات استوار ہو گئے۔ پھر ترکی نے ایک ڈرون میں بہت زیادہ ترقی کر لی، اور پھر پاکستان نے بھی جو ڈرون میں بہت ترقی کی، تو ڈرون طیاروں میں دونوں ملکوں نے مل کر ریسرچ کی، اور جو پاکستان کی جو ڈرون طیاروں کی انڈسٹری ہے اس کا جو سمجھ لیں کہ 50% ہمارا جو اس کا ریسرچ اور اس میں جو پیش رفت ہے وہ چین کے ساتھ ہم نے کیا، اور 50% ہمارا ترکی کے ساتھ رہا۔ اسی طرح اب جو ترکی اپنا خان طیارہ انہوں نے بنایا ہے 5th جنریشن، پاکستان ترکی سے یہ طیارے بھی خرید رہا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور بھی بہت سے شعبوں میں پاکستان اور ترکی کا ڈیفنس میں بہت قریبی تعلق ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ایک پرانا تعلق ہے، کہ بہت گہرے تعلقات ہیں۔ عمران خان کے ساتھ بھی ان کی بہت ذہنی ہم آہنگی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جس طرح ہم پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ ملائیشیا میں ایک اجلاس رکھا گیا تھا جس میں 4 اسلامی ممالک کے سربراہوں نے شرکت کرنا تھی، ایران، ترکی، پاکستان اور ملائیشیا، مہاتیر محمد کی میزبانی میں۔ تو اس وقت ناراض ہو گیا تھا سعودی عرب، اور باجوہ کی سازش تھی وہ بھی، حالانکہ اس میں اتنا ناراض ہونے والی بات نہیں تھی، تو اتنا دباؤ ڈالا گیا عمران خان کا، پھر انہوں نے جانے کا کینسل کر دیا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے بتایا تو نہیں کیوں کینسل کیا۔ اس وقت پھر طیب اردگان نے کہا تھا کہ یہ سارا نا سعودی ولی عہد کے دباؤ کی وجہ سے ہوا ہے، پھر اس پر بڑا شور بھی مچا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن اب سعودی عرب کے ساتھ بھی ترکی ایک ہی لائن میں آ گیا ہے۔ شام والی جو گیم چلی ہے اس میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ترکی، سعودی عرب اور امریکہ تینوں نے مل کر وہاں پہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے۔ عمران خان کے ساتھ آپ ترکی کی محبت یا ترکی کی طرف جھکاؤ، آپ کو ناظرین ایک اور بڑے واقعے سے یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں پاکستان میں جو ترکی کے ڈرامے تھے ان کی اردو میں ڈبنگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ارطغرل ڈرامہ بہت مشہور ہوا تھا، یونس ایمرے جو صوفیانہ ڈرامہ تھا وہ مشہور ہوا تھا۔ تو عمران خان کی جو ذہنی ہم آہنگی بھی بہت زیادہ ہے، اور چونکہ طیب اردگان کی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بہت پرانا قریبی تعلق ہے، تو اس حوالے سے اب اس جو چینل ہے اسے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس لیے آپ بہت جلد بہت اچھی پیش رفت دیکھیں گے۔ اور باقی جو رہاں تک رہ گیا کہ یہ نون لیگ کی حکومت، یہ آپ کو کسی دن اچانک ہم صبح اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جناب آج وزیر اعظم نے اور چاروں وزراء اعلیٰ نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں اور اپنی حکومتوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ نگران بن گئے ہیں۔ یہ معاملات اب اس طرف جا رہے ہیں۔ بس دعا کریں کہ سب خیر خیریت سے اور صلح و آشتی کے ساتھ، کیونکہ اب سب جو پاکستان کے دوست ہیں، جو ویل وشرز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے اس چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے رہنے کی بجائے عمران خان جس قدر جلد ہو سکے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھیں۔ تو آپ بھی دعا کیجیے، ہم بھی دعا گو ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔